नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज कल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। ख़वातीन हज़रात, मुल्क की सियासी सूरत हाल गर्मा गर्मी और गहमा गहमी अपने अरूज पे पहुंचती जा रही है। इसी मौजू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और मैं अपने पैनल का आपको तारुफ़ करवा दूं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे रफ़ीक अहमद कुरैशी, नवाए वक्त मीडिया ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, और हमारी दूसरी मेहमान हैं सबीन गुल खान, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मुल्तान की और वुमेन विंग को ये देख रही हैं। आप दोनों मेहमानों का जी बहुत शुक्रिया। सबीन गुल खान, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। धरने की तैयारियाँ हो रही हैं जी। क्या इंतज़ाम हो रहे हैं, क्या प्लान है, कुछ शेयर करेंगे हमारे व्यूज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। बिल्कुल ही धरने की तैयारियाँ बड़े जोश व खरोश से जारी हैं और ख़ासतौर पे साउथ पंजाब, यहाँ से ख़वातीन का निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी ख़वातीन जो है बड़ी पुरजोश हैं और पूरे साउथ पंजाब से तैयारियाँ बड़े जोरों शोर से जारी हैं और हम इंशाल्लाह धरने में पहुँचेंगे और देखिएगा कि तैयारियाँ बिल्कुल क्या हो रही हैं? खाना खाना और वहाँ पे अरेंजमेंट्स? हाँ जी बिल्कुल के जा रही है जी। मैं वुमन विंग को देख रही हूँ, तो वुमन विंग जो है वो तमाम ख़वातीन के लिए फाउंडेशन कर रही है, उसकी तैयारियाँ हैं, उसकी बंदोबस्त हो रहा है और जो भी प्लान आएगा 2 नवंबर के हवाले से हमें कभी करना है, कैसे करना है, तो इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे 2 नवंबर को। अच्छा, कैसे आप इसको फोर्स कर रही हैं कि जी धरना क्या मतलब अचीवमेंट्स आपके लिए, इसको कैसे फोर्स कर रही हैं कि कितने % अचीवमेंट्स के चांसेस हैं? देखिए, अल्लाह ताला से हम बड़े उम्मीद हैं कि हम तो 100% चाह रहे हैं कि रिजल्ट आए और इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा और आप देखेंगे कि 2 नवंबर को जो हम जलसा पर धरना जो होने जा रहा है वहाँ पर हुकूमत को हम मिला के रखते हैं, तो हमें 100% रिजल्ट आएंगे। अच्छा, इसमें मैं जलसा प्लस जो धरना है, इसमें कोई टाइम कैलकुलेशन का कोई आइडिया है रफली? आपकी इंटरनल मीटिंग में कुछ डिस्कस हुआ है कि जी 10 दिन का इवेंट वर्क करके जाएँ, 20 दिन का, महीने का, 6 महीने का, या वो 126 दिन वाला जो था उस तरह का प्लान है कि जी बाद में वापस आ जाएंगे? नहीं, टाइम में आपको नहीं बता सकती, हमें जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारे मुतालबात जो है वो जब तक हम नहीं होते फुलफिल, हम नहीं करेंगे। मुतालबात कोई 2 है ना जी, या तो वो तलाशी दें या फिर इस्तीफा दें। दोनों में से कोई एक हो गया तो फिर आप वापस चले जाएंगे, अदरवाइज वहीं बैठे। वो पान पे डिपेंड करते हैं, पान में क्या प्लस कर देते हैं, हमारे पास ABC प्लान है और अगर कोई हमारे मुतालबात कोई हो जाते हैं तो देखिए उस हिसाब से जो है वो जो भी हमें कहा जाएगा। अच्छा, इसके साथ आपके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अटैच हो रही है इस धरने में? हाँ जी, कादी साहब का एक अच्छा फुलफिल हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे का ऐलान किया और आप देखेंगे कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे और हमारी बात ऐलान करेंगे। तो कादी साहब के साथ कोई स्पेशल डील हुई है? क्योंकि पहले जहांगीर चौधरी सर और शेख रशीद गए हुए थे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो अभी कोई खास कोई डील हुई है, कोई लेते हुए है? या देखिए, तो पीटीआई कोई लेने वाली पार्टी नहीं है, ना ही कोई डील करने वाली पार्टी है। अगर ऐसा होता तो बड़ी डील्स की ऑफर भी थी पीटीआई को हुकूमत की तरफ से, तब हमने जो है वो सर नहीं काम किया, तो कैसे करेंगे? कोई डील नहीं उनके साथ भी, हम भी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नजरिया होना मुझे लगता है, उन्होंने हमारे पे काम किया। ओके, रफ़ीक कुरैशी साहब, आप वक्त मीडिया ग्रुप से, नवा वक्त मीडिया ग्रुप से हैं और बड़ी गहरी नज़र है, आप डेली बेसिस पे इनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रही होती हैं स्पेशल। तो आप ये पीटीआई की जो ये मूवमेंट है इसको कैसे देख रहे हैं आप? खान साहब बहुत शुक्रिया। असल में सूरत हाल ये है खान साहब कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है और इस मुल्क की जो आवाम है वो एक आसाबी तनाव का शिकार है। वो मखमसे में मुब्तला है कि इस आइंदा 2 नवंबर को क्या होगा और ये जो होने वाला है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा अपना जो तजिया वो ये है कि शायद 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है मामला, उसमें कोई एक अहम फैसला सामने आ जाए और उसके नतीजे में जो मूवमेंट है इनकी ये अपनी जगह रुक जाए। लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ जिस नारे को, जिस स्लोगन को लेके जा रही,
وہ نعرہ اصل میں بڑا جاندار ہے، اور وہ ہے کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اور اس کو واپس لایا جائے، جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہو. تو یہ وہ سلوگن ہے کہ اس کو عوام نے تو بہرحال خاصا پذیرائی مل رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بلا شبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور یہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے، اگر تحریک انصاف اس میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ مستقل بنیادوں پہ آئندہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا. ادروائز یہ ہے کہ ملک ایک اچھی پارٹی کی موومنٹ سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت ملک کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ دیکھیں کہ جب پی او آر بن رہے تھے اس پاناما لیز کے حوالے سے تو اس کے اندر پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں جو تھیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھیں، شانہ بشانہ تھیں اور اس سے اتفاق تھا. لیکن یک جب عمران خان صاحب نے جسے سلو فلائٹ کہا گیا کہ وہ تنہا پرواز کر رہے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا راستہ الگ کیا. اور ایون کہ جو کے پی کے میں جو ان کی اتحادی ہے، جو ایک بہت بڑی مذہبی جو سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت نہیں ہے. تو کچھ چیز ایسی ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ کیا خان کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا تحریک انصاف کسی اور کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ اس اپوزیشن کو وہ ساتھ لے کے چلتے تو اپنے اس پورے مقصد میں وہ کامیاب ہوتے. اچھا صاحب، یہ جو امپائر کی انگلی والا تھا، ابھی جاوید ہاشمی کی اسٹیٹمنٹ بھی آج آئی ہوئی تھی کہ عمران خان جس کے بھی کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے وہ نہ کرے. تو ابھی بہت ساری سٹوریز خان کے حوالے سے یہ ایسے سمجھ لیں کہ جی پبلش بھی ہو چکی ہوئی ہیں اور مارکیٹ میں بھی آئی ہوئی ہیں. تو یہ ساری سٹوریز ہیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ جی خان کے پیچھے کوئی دو انگلی لگانے والا بھی ہے جو خان اس کو موو کرتا ہے؟ خان صاحب عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں یہ پولیٹیکلی جو ہے ان کو اس وقت ہدف بنایا جا رہا ہے، اس پہ سخت تنقید کی جا رہی ہے. میرے خیال میں سیاسی منظر میں اور سیاسی جو ہماری جد و جہد ہوتی ہے اس میں جب آپ کسی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور توقعات وابستہ کر لیتے ہیں تو یہ پولیٹیکلی بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ امپائر کی انگلی خود عمران خان صاحب نے بات پھر دوبارہ کر دی ہے، اور یہ بات انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. انہیں اپنی عوام پر اور اپنے جو ان کے فالوور ہیں ان پر یقین ہونا چاہیے، ان کی جد و جہد پہ یقین ہونا چاہیے، اپنے نعرے پہ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان کا نعرہ درست ہے، ان کی بات درست ہے، ان کا موقف درست ہے. لیکن انہوں نے امپائر کی بات کر کے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ وہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. اور میں ایک اور خان صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک جو ہے اس وقت کسی ماشاء اللہ کا متحمل نہیں ہے. اگرچہ عمران خان صاحب نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ ہم کوئی غیر جمہوری عمل کرنے نہیں جا رہے، ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جو پارٹی ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ احتجاج کریں، یہ ان کا جمہوری حق ہے. لیکن اگر حکومت کی طرف سے کوئی معاملہ رکاوٹ ڈالنے کا آتا ہے تو اس کی بھی سیاسی جماعتیں ابھی قبل از وقت اس کی مذمت کر رہی ہیں کہ کوئی حکومت ایسا کام نہ کرے جس سے معاملہ جو ہے خراب ہو اور واقعتاً جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے. تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر اس بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے، یہ اس کا جمہوری حق ہے. لیکن کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا ایکٹ نہ کرے جس سے اس ملک کی جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے اور ملک کے اوپر پھر وہ عامریت کے سائے مسلط ہو جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا آزمائش کا وقت ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن ختم ہو، ہر فرد ہی چاہتا ہے. لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقے سے جی مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے جس کے اگینسٹ یہ دھرنا دیا جا رہا ہے. سمین، ابھی قریشی صاحب نے ذکر کیا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ان کے ٹی آر اوز بن رہے تھے. تو آپ نے جو پیپل پارٹی کے ساتھ کافی عرصہ ٹی او آر کی مد میں مطلب میں یہ کہوں گا کہ جی ضائع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی دوسرے لفظوں میں نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپیس ملی ہے کہ جی وہ کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کر دے. اس پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے ٹی او آر بنانے لگے ہیں جن کو اب خان کہتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، لٹیرے ہیں، لوٹ کے کھا گئے. اس کا جواب مجھے چاہیے ہوگا کہ آپ کا بریک کے بعد ٹائم ہوئے شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ٹیون ود پاک نیوز. جی ویلکم بیک ناظرین. جی اسپین گل ٹی او آر پہ پیپل پارٹی آپ کا کوسچن ویلڈ ہے، لیکن جو میرا
خیال کہ پی ٹی آئی نے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے پی پی کے ساتھ مل کے پی آر او بنائے اور آپ کے 3 مہینے ویسٹ ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر خان صاحب یہ اسٹیپ نہ لیتے تو ہم لوگ جو ہوتے اور دوسرے پوزیشن ہوتے ہیں وہ پہ تنقید کر رہے ہوتے کہ ان کو یہ اسٹیپ لے لینا چاہیے تھا. اچھا ہے انہوں نے اسٹیپ لیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ کون واقعی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. ان کے پیپلز پارٹی سامنے آ گئی. نہیں آپ لوگوں کو یا خان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے اپوزیشن کو ساتھ دے کے چلنا تھا. ابھی آپ نے ایک سائڈ کے اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، پھر ان کو ساتھ ملاتے ہیں. آپ ہی ہوتے اگر ہم ان کو ساتھ نہ ملاتے ہیں تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے کہ آپ کو ان کو ملانا چاہیے تھا. تو آپ کی کوشچن کا جواب ہے کہ انہوں نے ساتھ ملایا، ایک کوشش کی کہ یہ سمجھ جائیں کہ شاید مجھ سے جو ہے وہ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں یا یہ مخلص ہو جائے مغل کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہوا اور ہم نے بالکل ٹائم ویسٹ کیا. عوام کو ان کا اثر چہرہ دکھا گیا جو پی پی کے جانے تھے، جنوبی کے تھے، باقی لوگ پارٹی کے تھے. ان کے سامنے یہ تصویر عیاں ہو گئی کہ کون پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلص ہے. اور پھر میں کہوں گی کہ وہ ہمارے 3 مہینے وہ ضائع نہیں ہوئے بلکہ بالکل رہے. ہمیں پتہ چل گیا کون کس کے ساتھ اور کہاں چاہے. اوکے، ایک کوشچن یہ بھی بڑا عوام میں گردش کر رہا ہے کہ جی جب آپ نے سارے مسئلے عوام کے دھرنوں میں، لانگ مارچ میں، جلسوں میں اور روز پہ طے کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیا جائے. پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہوتا ہے جس پہ آپ جا کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ہر غلط کام کو وہاں پہ بیریئر پٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنے دیں. لیکن آپ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے نہیں ہیں اور دھرنے دے رہے ہیں. لیکن یہ نہ کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، بالکل جاتے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے ریپرزنٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور دھرنوں سے پہلے یہ سوال اٹھاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ پرابلم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. جب آپ پارلیمنٹ میں نہیں سنیں گے، ہماری عوام کی نہیں سنیں گے، تو پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، دھرنے دیں. اور ہمارا جمہوری حق ہے جی. نون لیگ نے نواز شریف شاید بھول رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ جو ہے سڑکوں پہ آنے والا قدم اٹھایا تھا، وہ سڑکوں پہ رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے جمہوری عمل ہے تو ہمارا بھی جمہوری عمل ہے. پارلیمنٹ میں نہیں سنائی ہوگی. نہیں دیکھیں مسبل یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی بات کر رہا ہوں اور وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کے 2 مقصد ہیں کہ یا تو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا یا میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ لوگوں کا وے کیسے ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے اور اتنا اسٹرانگ احتجاج کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو اپنے گھٹنے دیکھنے پڑتے ہیں اور اس کی بات ماننی پڑتی ہے. اگر وہ غلط ہوتا ہے آپ لوگ اس استعفے دے دیتے ہیں، پھر استعفے واپس آ جاتے ہیں، آپ کا دھرنے چلے جاتے ہیں اور یو ٹرن کی ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے خان کے ساتھ کہ خان کبھی کچھ فیصلہ کر لیتا ہے کبھی کچھ فیصلہ کر لیتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ خان کبھی کچھ فیصلہ کرتا ہے کبھی کچھ فیصلہ کرتا ہے. خان جو ہے بہت زیادہ کین آبزرو رکھتا ہے چیزوں کے اوپر. اور جی پارلیمنٹ میں ہم جمہوری طریقے سے احتجاج کرتے ہیں. اپوزیشن بھی جو ہے بڑے اعتماد طریقے سے اور بڑے پرجوش طریقے سے بھی کرتے ہیں جائے. لیکن آگے جو حکومت ہے وہ ڈھیل ہے ایکچولی. اور جو حکومت میں جو سیٹس ہیں جگہ پہ وہ ساری حکومت کی ہے. اور نواز شریف کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ جتنا اس کو یاد کیا جاتا ہے عوام جو آج کل بڑا یاد کرتی ہے اور وہ پھر لکھے ہوئے ہیں حکومت کا جو نواز شریف کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. وہ سلوٹ تو پیش کرنا چاہیے، مطلب آپ کے بقول جو اگر ڈیٹ ہے تو اس کا پھر وے آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ شہر بلاک کریں. لیکن شہر بلاک نہیں کریں جب تک لاک ڈاؤن کی ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہیں، میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے شہر بند کر دیں گے. 8-9 ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہ سارے بند کر دیں گے تو شہر بند کر دیں گے. لیکن شہر بند ہم اکیلے نہیں کریں گے، اس شہر کے لوگ ساتھ مل کے شہر بند کریں گے کہ جی ہم جب سنوائی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس آخری راستہ یہی ہے کہ ہمیں سنا جائے. جب ہر جگہ پہ ہر ادارے میں جو ہے وہ آپ کو کہاں لاک ڈاؤن کر دے گی حکومت، ہماری سنوائی نہیں ہوگی تو ہمیں روڈ پہ آنا ہے نا. وہیں آ کے ہمیں کہنا ہے کہ جی ہمارا احتجاج ہے، ہماری حق ہے، ہماری بات نہیں ہے. جب نہیں سنیں گے تو ہمیں باہر ہی آنا ہے. اوکے پیپل پارٹی کی تو اسٹینڈ کر رہی ہے. پیپل پارٹی کا بیسک پرابلم کیا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں ملنا چاہ رہی؟ اس کے اپنے مفادات ہیں، سندھ کا ایشو ہے،
ڈاکٹر عاصم کا ہے, ایان کا ہے, زرداری صاحب کا ایشو ہے, بلاول کا ایشو ہے, اور ابھی تک کوئی پکچر کلیئر نہیں ہے کہ بیسک ریزن کیا ہے, کیونکہ وہ بھی ان کی اسٹیٹمنٹس تو یہی آتی ہے کہ ہم کرپشن کے خاتمے میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ملک بچانا چاہ رہے ہیں اور جمہوریت بچانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ان کی موومنٹ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ خان صاحب آپ دیکھیں کہ اس وقت بیک وقت وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ان کی عوام میں پذیرائی ہو, ان کی جو ساخت تباہ ہوگی سیاسی طور پر اس کی بحال ہو. اس کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے بلاول کو آگے لائے ہیں اور اس بچے کے پیچھے تمام قیادت جو سینئر جن ہیں سارے وہ ان کے پیچھے ہیں. تو وہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو ان کی ساخت کو نقصان پہنچائے پولیٹیکلی اس کو بحال کیا جا سکے. لیکن بلا شبہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب سے لے کے ان کے ڈاکٹر عاصم تک یہ سب لوگ کرپٹ ہیں, ان کے پر کیسز چل رہے ہیں اور اربوں کی کرپشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان سے علیحدہ راستہ طے کر کے یہ تو بہتر کیا ہے, اور اگر یہ نہ کرتے تو پھر بھی ان پر یہ بلیم آنا تھا, الزام آنا تھا کہ انہوں نے جناب ایسے لوگوں سے اتحاد کیا ہے جو کرپٹ ہیں اور کرپشن کو تحفظ دیتے ہیں. تو آج دیکھ لیں کہ کراچی اور سندھ حکومت بالخصوص جو ہے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب کے سب انہیں کے حوالے سے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الگ جو ہے وہ صحیح فیصلہ کیا ہے. باقی پیپلز پارٹی کوشش میں تھی کہ شاید وہ عمران خان کے ساتھ مل کر پنجاب میں بالخصوص اپنی کوئی ساکھ بحال کرتی اور وہ آگے بڑھتی, لیکن وہ انہیں حاصل نہ ہو سکی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. اچھا, اس میں عمران خان کے ساتھ جو الائنس بنانے میں آپ کی پاس کوئی اس کی کوئی اتھینٹک ہے خبر کی کہ یہ بلاول چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا, زرداری صاحب چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ شیخ رشید جی نے کوشش کی تھی کہ جی بلاول اور پارٹی کو مطلب گروپ میں شامل کر دے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی کہ میں نے بڑی کوشش کی, دوستی بڑھتے بڑھتے رہ گئی. تو بلاول آن ہز اون چوائس یہ ڈیسیژن کیا ہے اس نے یا اس کو فیڈ بیک دیا گیا ہے مطلب محتشم تلی صاحب؟ عرض یہ ہے کہ آپ کے علم میں ساری باتیں ہیں کہ بلاول جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر مزاحمتی سیاست ہو, اور وہ اپوزیشن حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جو گزشتہ 5 سال اور 8 سال جو ہیں ان کی جو فرینڈلی اپوزیشن تھی اس سے جو پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا وہ سب کے سامنے موجود ہے. تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے بلاول کی اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ وہ مزاحمتی سیاست کرے, آگے بڑھ کر کرے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے. لیکن ظاہر ہے وہ باپ کا بھی احترام کرتا ہے, جب والد کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ سر نکو جاتا ہے اور وہ تعمیل کرتا ہے. تو ظاہر اسی لیے بات اب یہ چل رہی ہے کہ پارٹی کے اندر بھائی جب تک پارٹی کے جو چیئرمین ہیں زرداری صاحب سے ہدایت لینا بند نہیں کریں گے پھر پارٹی اپنی صحیح مقام نہیں بنا سکے گی. ظاہر بات ہے کہ جو والد کا دیا ہوا کمبل ہے, جیسے شہید میمن تھا یا قائم علی شاہ تھا یا یہ خورشید شاہ صاحب ہیں, تو یہ جو کمبل ہے یہ جب تک اس سے جان چھڑائے گا تو میرے خیال میں پھر پارٹی کے لیے کوئی چانس نہیں ہے موومنٹ بنانے کا. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بات ابھی ہمارے اسی ملک کے اندر ہوئی تھی کہ جس طرح الطاف حسین کو -1 کا ایک فارمولہ آیا تھا, تو یہ بھی آیا تھا کہ زرداری صاحب کو بھی پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکلی ان کی انوالومنٹ ہے پارٹی کے اندر اس سے علیحدہ اختیار کی جائے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ اس پر پیپلز پارٹی اتنی سیخپا ہوئی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ڈسکشن ایسی ہے اندر کہ جو -1 پر غور کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ زرداری صاحب کی جو گرفت ہے پارٹی پر وہ بہت زیادہ ہے, لہٰذا وہ آواز دب جاتی ہے اور وہ اپنی پذیرائی حاصل نہیں کر پاتی پارٹی کے اندر. اوکے ناظرین, ایک ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جی مس گل, آپ کے ارینجمنٹس وہاں پہ گورنمنٹ کیا احتیاطی تدابیر کر رہی ہے تاکہ وہاں کراؤڈ اکٹھا نہ ہو سکے؟ کچھ ہے اس کے آپ کو کاؤنٹر پلان کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ اگر نظر بند کر دیتی ہے یا وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو آپ نے احتیاطی تدابیر کیا میسر کیے ہوئے ہیں؟ ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا جو ہے شکار ہو چکی ہے اور ہمیں ایسی خبریں مل رہی ہیں, بلکہ انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے کہ وہ جو جتنے بھی پی ٹی آئی لیڈرز ہیں ہر شہر میں جو ہے ان کو نظر بند کرنے کا پورا پلان ہے یا ان کو حراست میں لینے کا پروگرام ہے. تو جی ہم بالکل اپنی ہمارے پلاننگ میں چیز شامل ہے اور ہم جو ہے اس کے لیے صدر باب کے لیے ہماری پلاننگ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور ہم پرانے والوں سے نہیں ہیں.
اور جو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے اوچھے کنڈے اگر اختیار کرتی ہے تو ہم بھی تیار ہیں، تیاری کی ہے ہم نے۔ نہیں کیا آپ نے کرنا ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ جو لوگ حضرات ہیں، لیڈر صاحبان جو ہیں، وہ اس کی شہر کی اور وہاں کی سہولتیں برداشت کرنے کی بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر گرفتاری کا مرحلہ شروع ہو تو آپ ہمیں گرفتار کریں تاکہ ہم اسلام آباد جا سکیں، نہ ہم دھرنے میں جا سکیں۔ تو یہ تو کوئی رویہ سیاسی رویہ نہیں نا جی، اگر ایسے لوگ آپ کے کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل یہ صرف ریومر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے جوش کو دبایا جائے، اور ایسی پھر میں کہوں گی گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ ایسے اچھے کنڈے جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں، ہم ڈرنے والوں سے نہیں، نہ ہی پی ٹی آئی لیڈرز جو ہیں وہ ایسا بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں پکڑا جائے۔ جی ہم خان کی کال پہ 9 نومبر کو اسلام آباد ہر صورت پہنچیں گے، ہمیں کوئی بھی صحبتیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ بہتر تو اطاعت خان صاحب کہ آپ جو ہیں شہر سے کٹھے اوپر جلوس کی صورت میں یہاں سے نکلتے، قافلہ بنتا، لیکن آپ نے معلوم ہی ہو رہا ہے کہ آپ 4 اور 10 اور 20 کے گروپ میں آپ جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اچھی کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، بہتر نہیں ہے۔ آپ ٹکرائیں، لڑیں، خان نے خود کہا ہے کہ اگر آپ کو وہ شہر میں روکتے تو آپ شہر میں رک جائیں، لیکن آپ تو چپ چاپ اور خاموشی سے اس طرح نکلتے ہیں، وہ کسی کا قرض دینا ہو آپ لوگوں نے چپ کے کہا کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں یا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائیں۔ خان نے کہا کہ 9 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا ہے، ہماری حکم عملی یہ تھی کہ ہم نے اکٹھے جلوسوں کی صورت میں جانا ہے، لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جی گورنمنٹ نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہاں پہ روکیں گے، اور ہماری اس جو دھرنا ہے، ہماری یہ جو موومنٹ ہے، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ انہوں نے پہلے کیا، ایسا کرنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جو جا رہے ہیں وہ بھی کوئی 2 4 لوگ نہیں جا رہے، ہم جو ہیں وہ ایک منظم طریقے سے گروپس کی صورت میں ہم جا رہے ہیں تاکہ ہم ٹائم بھی وہاں پہ پہنچ سکیں، اپنے خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ دے سکیں، اور اس حکومت کو جو ہے بتا سکیں کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ اپنی کھڑی ہو چکی ہے، آواز اٹھا رہی ہے، اور اب ہم جو کرپشن ختم کرنی پڑے گی، استعفیٰ دیں نواز شریف یا حساب دیں۔ اچھا مس گل، کراؤڈ ایکسپیکٹڈ کتنا ہے؟ اچھا اگر یہاں رانا ثناء اللہ صاحب ہوتے نا، وہ اگر 10 لاکھ کا کراؤڈ بھی دیکھتے نا تو وہ کہتے جی کوئی 5-6 ہزار لوگ تھے، جیسا کہ انہوں نے پچھلے جو رائیول مارچ تھا اس میں ایسے کیا کہ وہاں میڈیا کھڑی ہے، میڈیا دیکھ رہے ہیں کتنا کراؤڈ ہے، لیکن جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب ایز یوزول جی یہ کوئی 6,000 7,000 8,000 کا کراؤڈ تھا، یہ ایکسپیکٹڈ میں آپ کو فگر نہیں بتا سکتی، لیکن ہمارے خیال سے جو جتنے بھی ہمارے رابطے ہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے ہیوج کراؤڈ ہوگا، ہسٹری ہوگی۔ آپ بتائیں ملتان سے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ ملتان سے بتائیں آپ کے ملتان سے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گی کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، میں خواتین کے حساب سے بتاؤں، ساؤتھ پنجاب جو جنوبی پنجاب ہے وہ خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب، لیکن ساؤتھ پنجاب سے ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ خاتون جو گھر میں ہے وہ پیچھے کی ووٹر سپورٹر روٹیاں پکا رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے، مجھے لے کے جائیں، تو ہم ہر گھر سے جو ہے خاتون، میری ماں، میری بہن جو ہے وہ ہم جائیں گے خان کے شانہ بچانے، کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ تبدیلی آئے، اس کے بچوں کے لیے آئے جو آج اس کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی اور وہ ٹیکس دیے جا رہی ہے حکومت کو، تو وہ بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں گورنمنٹ سے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک اور بات کوٹ کرتی جاؤں، جنہوں نے 2013 میں نون لیگ کو ووٹ دیا تھا، آج آپ اگر ان کی حالت تو پوچھیں وہ سمجھتے ہیں جب سے گناہ کبیرہ ہو گیا کہ ہم نے جو ہے نون لیگ کو ووٹ دے دیا، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے گناہوں کی تلافی کریں گے۔ اچھا مس خان، عمران خان نے فگر کوٹ کی ہے کہ جی 10 لاکھ بندہ دھرنے میں جلسے میں شامل ہوگا، آپ سمجھتی ہیں کہ جی یہ سینسیبل فگر ہے 10 لاکھ اکٹھا کرنا؟ جی اب 10 لاکھ مجھے لگتا ہے خان صاحب نے کم فگر دی ہے، میرے حساب سے جو آج کل ملک کی صورتحال ہوئی ہے، اتنے لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور وہ کسی بھی پارٹی سے ہو تو پی ٹی اے کے اس سلوگن کے ساتھ ہے کہ جی انصاف دو، جو لاسٹ جو دھرنا آپ کا 126 دن کا تھا، اس میں کسی دھرنے میں کسی ایک دن 126 دن میں کنٹینیوٹی میں کسی ایک دن میں بھی یہ 2-3 لاکھ کی فگر نہیں ہے کوئی سب آپ؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ فگر اصل میں یہ سیاسی ایک ایشو ہوتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور ہر پارٹی کا یہ حق ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو 10 لاکھ بتائے، 15 لاکھ بتائے، یہ 5 لاکھ بتائے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ موقع پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی، لوگ کم ہوتے ہیں، اور لیکن کیونکہ انہوں نے ان قوتوں کو بتانا ہوتا ہے جو فگر نوٹ کر کے کہیں بھیج رہی ہوتی ہیں ایجنسیوں کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ یہ اگر اسلام آباد میں
5 लाख भी फर्द इकट्ठे कर लें कारकुनान अपने, तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा वाक़या ना पेश आए। अच्छा, अगर कोई से हम जो अल्लामा त्यारुल कादरी का जो धरना था और जो इमरान खान का धरना था, इसको अगर हम जो प्रीवियस जो 2 हो चुके हुए हैं उसमें देखें तो आप इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं धरने में, उसमें कोई डिफरेंस होते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। अब ये हकीकत है, इसे अब ज़ाहिर धरना वो ख़त्म हो गया अपना 126 दिनों का, तो उस दिनों में हकीकी जो धरना था वो धरना तो पेट का था, ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का था। जो कमिटेड लोग थे वो खड़े रहे, आखिरी वक्त तक खड़े रहे। और ये हजरात जो थे हमारे PTI के दोस्त जो हैं, ये शाम को आते थे वहाँ पर और फिर वहाँ पे शो होता था और फिर तकरीरें होती थी, चले जाते थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि आखिरी वक्त जब वो शेलिंग हुई थी तो एक वक्त ऐसा भी आया था, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त वहाँ मौजूद थे, कि उस वक्त कंटेनर पे जो आस पास के सारे दोस्त जो थे PTI के लोग चले गए थे और खान साहब ये 3-4 फर्द रह गए थे। और ये इसी मौके पर अवामी तहरीक के कारकुनान ने उस कंटेनर को अपनी हिरासत उसमें लिया और तहफ़्फ़ुज़ किया उसका, और पूरे रास्ते उसको महफूज करके अपने इलाके में लेके गए। आप ये ज़रा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं कि उनके जो थे कारकुनान, उन्होंने कंटेनर को जो है वो काफ़ी मीडिया गवाह है इस बात का कि उन्होंने दिखाया कि खान साहब का जो कंटेनर था उसको किस तरह PTI के जालों ने उसको कवर किया, शेयरिंग हुई वहाँ पे, अपने उन्होंने जो है उसको बर्दाश्त किया, लेकिन कंटेनर को जो है वो लाइव कवरेज आ रही है। कैसे कह सकते हैं कि वो पैट्स के लोग थे, हो सकता है कि पैट्स के जो है वो कारकुनान ने जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया, बिल्कुल होगा, लेकिन अब ये भी ना कि यहाँ पे वो PTI वर्कर नहीं था छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। PTI वर्कर आखिरी दम तक वहाँ खड़ा रहा था और उसने मुकाबला किया। आखिरी वक्त कहाँ खड़े थे? तो रात होती थी, जो ही शो खत्म होता चले जाते थे। वो तो कंटेनर होता था वहाँ पे, तो नहीं, हमने कब कहा कि आपके लिए तो उम्मीद है, हम ये कह आपके लिए उम्मीद है, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपके लिए उम्मीद नहीं। कौन सी पार्टी है? मुझे एक भी बता दें। क्यों नहीं है? चोर आया, लुटेरा आया, हुकूमत की जो है ऑपोजिशन जो है आपस में जो है फ्रेंडली ऑपोजिशन की, ये खान है जिसने असल में हम असल में पार्टी असलियत के शिकार हो जाते हैं और हम सच कहने से भी घबराते हैं। मैं बताता हूँ आपको, नहीं मैं बताता हूँ भाई, आप जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है, आप उस लीडरशिप को किसी दूसरी लीडरशिप से मिलाएं, उनके MNAs को दूसरे MNAs से मिलाएं, उनके नुमाइंदों को दूसरे नुमाइंदों से मिलाएं, उनके कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कंपैरिजन करें, तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये लोग अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो इमरान खान वो पूरी बढ़ के लेवल कर रहे हैं, जो असल ताकत वो करते हैं। कोशिश करें कि मीडिया जो है झूठ दिखाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मीडिया जो है जी माजरत के साथ, मीडिया हमेशा सच दिखाता है, और अगर वो दिखा रहा है कि खान की मूवमेंट कैसी चल रही है, जोश किस तरह से है, आप मीडिया को ना लाएं, मीडिया झूठ बोलता है। मीडिया ग्रुप जो है जिसका खान बार-बार जिक्र करता है, तो उस पे क्यों इतराज होता है? अगर वो दिखा रहा है तो वो सच दिखा रहा है ना, उस पे क्यों खान इतराज करता है कि ये बिका हुआ है या ये किसी के साथ मिला? नहीं, आपने उसका बायकाट भी किया था उस बहुत बड़े ग्रुप का, तो इसी वजह से बायकाट किया दिखा रहा है, तो फिर तो कोई नहीं। अगर आप एक चैनल को ले रहे हैं, एक चैनल दिखा रहा है, आप कहते हैं वो सच है, बाकी जितने चैनल हैं वो झूठ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा। अगर आप एक मीडिया को जो कि झूठ दिखा रहा है, अब मैं आपको उसकी मिसाल बताती हूँ। सारा मीडिया कह रहा है राइवेड मार्च में कितने लोग थे, फिगर बता रहा है, हर मीडिया चैनल पे चल रहा है, और जो जिस मीडिया ग्रुप की आप बात कर रहे हैं वो कहता है 6000 है, 7000 है, वही बता रहा है जो राना सनाउल्लाह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वही बता रहा है जो हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिगर बता रहा है। तो खुदारा जो है वो एक मीडिया को, सारे मीडिया के ऊपर ना तरजीह दें कि वो सिर्फ वही सच बोल रहा है, बाकी सारे के सारे मीडिया जो झूठ बोल रहे हैं। चलिए एक मीडिया झूठ बोल रहा होगा, 2 मीडिया झूठ बोल रहे थे, इतने चैनल्स हैं पाकिस्तान में, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो एक हाथ मीडिया चैनल जो कि हुकूमत के इशारों पे चलता है, वो हुकूमत की ज़बान बोलता है, हुकूमत उसको इश्तिहारात देती है, बस वो उसकी जी हजूर में लगा हुआ है। तो प्लीज जो है वो मीडिया को आप जो है ना, बिल्कुल आपकी बात जाए। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पुट करूंगा, फिर उसके बाद मैंने पनामा लीग पे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के जितने भी जलसे KPK में हुए हैं, उसमें आपकी KPK गवर्नमेंट की जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं नवाज शरीफ के जलसे के बारे में, वो कितनी फिगर्स एज अ गवर्नमेंट KPK गवर्नमेंट ने कोट की है? वो अगर एक्यूरेट कोट की गई है तो फिर आप ठीक कह रही हैं, आप कहेंगे कि हमारे जलसे में
मुस्लिम लीग नून गलत फिगर कोट करती है, उसके जितने भी बड़े जलसे हुए हैं वहाँ पे फिगर केपी के गवर्नमेंट ने करेक्ट फिगर कोट नहीं की। देखिए आपकी बात को मैं आगे लेके चलती हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि देखिए अगर 1 लाख एक लाख बंदा है और आपका 6,000 बंदा है तो ये कहाँ की नाइंसाफी इंसाफ है? आपके जलसे में 1 लाख जाता है तो नून लीग कहती है 6,000 है, उनके जलसे में 1 लाख जाता है आप कहते हैं जी 30,000 है। नहीं ऐसा नहीं है, आप मीडिया के बंदे हैं, ठीक है, आप भी देखते हैं सब चीजें। अब चलिए हम झूठ बोल रहे हैं कि केपी में मुस्लिम लीग का जो है वो जलसा हुआ है और उसमें 30,000 लोग हैं, और अगर जो मीडिया कह रही है कि जी वहाँ पे इतने लोग हैं तो मीडिया झूठ बोल रहा है। ओके, आप दोनों से जी मेरा क्वेश्चन होगा, मिस गुल पहले आप थोड़ा सा रिस्पांस कर देंगी पनामा पे और फिर कुरैशी साहब से इस पे कमेंट्स लूँगा। नाज़रीन वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। ये कैसा इशू है जिस पे आपकी पार्टी में ही बहुत सारे मुतासरीन हैं, इस पे कुछ कमेंट्स करेंगी आप? देखिए हमने कहा अगर मुतासिर हैं, अगर आप कहते हैं पनामा लीग्स में पीटीआई के लोग शामिल हैं तो सामने आए। जैसे हम मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत पूरी की पूरी सामने आ चुके हैं ना, अलीम खान आप इंतजाम करें, हमने इंतजाम के लिए पेश कर दिया। आप पता करें जैसे हम कहते हैं कि हुकूमत जो पनामा लीग्स में हुकूमत इन्वॉल्व है, यही सारा प्रॉब्लम सारा इशू इस पनामा लीग्स पर है, और अगर इसको टाइमली सॉर्ट आउट कर लिया जाता, हमारी सुनवाई हो जाती तो आज जो है 9 नवंबर का इस्लामाबाद में जो है वो ये धरना ना हो रहा था, ये जो पीछे रायगढ़ में जो हुआ ये ना हो रहा था। जब भी हम कोई स्टेप लेना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हमने तो कहा कि इंतजाम के लिए हमने तो अपने आप को पेश कर दिया है, हमारा इंतजाम क्यों नहीं करते? आपकी हुकूमत भी आपके इदारे भी आपके हैं, आप करें। पनामा लीग्स में भी हम तो पीछे नहीं हटेंगे कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पूरी नवाज शरीफ का पूरी फैमिली जो है पनामा लीग्स में इन्वॉल्व है। आप अपने आप अगर आपको डर नहीं है तो आप इंतजाम के लिए अपने आप को पेश कर दें, और जो एक नोबल तरीका होता है किसी भी गवर्नमेंट का जब इक़्तिदार में होती है कि अगर उसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन है तो सबसे पहले वो इस्तीफा दे के और उसके ऊपर जो है वो की जाती है, उस पर मतलब इन्वेस्टिगेट वो होता है कि आया है नहीं है। देखिए हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि पनामा लीग्स में शरीफ फैमिली इन्वॉल्व है, उनके नाम आए हैं, आप खुदारा इंतजाम करें उनका, आप पता करें। अगर वो इसमें नहीं है, शामिल नहीं है, वो नहीं होता तो ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कम से कम इसको सॉर्ट आउट तो करें ना। आप ना अपने आप को इंतजाम के लिए पेश करते हैं और कहते हैं जी मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं होता। और सही जो है वो इन्वेस्टिगेशन तब होगी जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी सीट से रद्द होगी। पूरी तक शरीफ फैमिली जो है गवर्नमेंट में एहतसाब जो है शफाफ नहीं हो सकता। इस्तीफा दे दें, एहतसाब करें, एहतसाब न्यूट्रल लोग करें, और अगर वो उसमें नहीं बिल्कुल ठीक है क्लियर है तो ठीक है आके बिल्कुल से संभालें। कुरैशी समीन को बता रही थी कि जी अगर हमारे पार्टी में से किसी का नाम है तो हमने तो एहतसाब के लिए पेश कर दिया है, गवर्नमेंट का काम है कि वो एहतसाब करे, वो गवर्नमेंट में है, एजेंसीज उसके पास हैं, पावर में वो है, वो एहतसाब करे। ये तो एक सेगमेंट हो गया। मैं इस पे भी आपके कमेंट्स चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी गवर्नमेंट तो एहतसाब करेगी करना चाहिए उसको, वो नहीं कर रही है उसकी मिस्टेक है। बीइंग पार्टी हेड इमरान खान का कोई काम बनता है, कोई उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जी वो अपने वर्कर जिन्होंने ये ऑफशोर कंपनीज बनाई, जिन्होंने यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कराया, वो विद इन पार्टी एहतसाब करे अपने बंदे का कि जी वो ठीक है या नहीं है। हाँ साहब बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि जो पैसा मुल्क से बाहर गया है, या वो लूट कर गया है या जिस तरह भी गया है, उस पैसे को वापस आना चाहिए। आज अवाम जो है ये मुतालबा कर रही है कि मुल्क जो करप्शन फ्री होना चाहिए और बिला जो एहतसाब है वो बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान को भी अपने जो उनके साथी हैं जिनके नाम इस वक्त पनामा के हवाले से आ रहे हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी असल में इस वक्त नवाज शरीफ के खुद वज़ीर आज़म है तो उनका नाम इसीलिए बाहर आ रहा है कि वो जिम्मेदार हैं, तो वो इसको पहल करें। हालांकि वो अपने आप को पहल भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो घबराए हुए हैं, और घबराए इसलिए है कि वो पूरी उनकी जो एम्पायर उन्होंने बनाई है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। तो दूसरा मेरा एक सवाल ये था कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और दीगर पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट का मामला चला गया है। मेरे ख्याल में अब एहतजाज तो इंतज़ार जमहूरी हक है, लेकिन ये कहना कि हम देर तलक बैठेंगे और देर तलक जब तक कोई फैसला नहीं होता,
تو یہ دوسرے معنی میں عدالت پر جو ہے وہ اثر انداز ہونے والی بات ہے. عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. دیکھیں عدالت یہاں آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی نظام کی طرح کا ہے, ہمیں عدالت پہ پورا یقین ہے وہ فیصلہ صحیح کرے گی, لیکن یہ بڑا لنگر آن ہو گیا. یہ میں بھی کہوں گی جیسے پاناما لیکس ہوا تھا, اسٹارٹ ہوا, یہ ایشو کریٹ ہوا یا آیا تو اس کو اسی وقت سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے تھا. بات یہ دیکھیں, میری بات سنیں, اگر یہ معاملہ عرض سنیں نا, میری عرض سنیں, اگر معاملہ آپ نے سڑکوں پر ہی حل کرنا ہے, اگر سڑکوں پر کرنا تو پھر عدالت میں نہ جائیں. آپ عدالت میں گئے ہیں, عدالت سے آپ نے انصاف مانگا ہے, اب آپ سڑکوں پر آ گئے. نہیں ہوتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں. اگر یہ نظام ایسا نہ ہو تو ملک نہ چلے, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یقین تھا تو آپ عدالت گئے, میں نے عمران خان صاحب عدالت نہ جاتے. جب چیف جسٹس نے جب یہ کہا کہ بھئی ملک میں جمہوریت, دیکھیں میری عرض سنے نا, جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جناب ملک میں جناب جمہوریت کے نام پہ بادشاہ تھے, تو آپ لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ بھئی چیف جسٹس نے بہت اچھی بات کی, ہماری بات کی ہے, تو آپ اسے فیصلہ کرنے دیں. آپ فیصلہ کرنے دیں اسے, چلے عوام کی بات کیجیے, آپ اسے کرنے دیں فیصلہ. مجھے بات کا جواب دیں, جب ہم نے سڑکوں پہ آنا ہوتا ہے, جب ہم نے کوئی دھرنا کرنا ہوتا ہے, جب ہم نے جو ہے وہ کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے, اسلام آباد جانا ہے, کہیں بھی جانا, تو تبھی جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے کبھی ہیئرنگ کی ڈیٹ دیتی ہے, کسی ادارے سے آ جاتی ہے, کبھی دھماکہ ہو جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ بارڈر پہ حملے کرنا شروع ہو جاتا ہے. واٹ از دس؟ نہیں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھماکے نواز شریف کروا رہے ہیں. نہیں, آپ کا مطلب یہ دھماکے نواز شریف کروا رہے ہیں. آپ بتائیں نا, آپ یہ بتائیں یہ دھماکے نواز شریف کروائیں. آپ مجھے بتا دیں دھماکے, آپ دھماکے کس نے, نہیں آپ جو نواز شریف کی بات کر رہی ہیں دھماکے نواز شریف نے کرائیں, نواز شریف دھماکے نہیں کرائے. دوبارہ پاناما کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے میں اس کو تھوڑا سا ٹرائی کرتا ہوں کہ ریفریز کر لوں. ایک چور ڈکیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی الزام لگتا ہے, تو عمران خان جسٹ یہ اسٹیٹمنٹ دے کے بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ جی یہاں جی آپ اس کا احتساب کریں اور یہ چور ہے ڈکیت ہے تو اس کو سزا دیں, میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, یا ود ان پارٹی وہ پہلے احتساب کر لے اور لوگوں کو بتائے کہ جی میری پارٹی میں یہ غلط بندہ تھا, میں نے اس کا احتساب کیا اور میں نے اس کو پارٹی سے کک آؤٹ کر دیا ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ جب پارٹی میں کچھ لوگ آتے ہیں تو ہم خان صاحب جو ہے اس کا احتساب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پارٹی میں جس کا منہ اٹھایا دل کیا وہ آ گیا. اور آپ اگر پاناما لیک کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں, کچھ لوگ نام سامنے آئے ہیں, تو خان صاحب نے بالکل جی ان کا احتساب بھی کیا, اور انہوں نے جو ان پہ چارج لگایا گیا تھا انہوں نے اس کو کلیئر کیا اس طریقے سے. اس کے بعد ان کا جو گورنمنٹ آپ نہیں, اس کا کلیئر کرنا تو نواز شریف نے بھی خود کو کلیئر کیا نا کہ نہیں, انہوں نے کوئی خان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کہتا ہے کہ میرا تو نام ہی نہیں ہے, میرے بچوں کا نام ہے, میرے بیٹے کا نام ہے. اصل بات یہ نواز شریف کے بیٹا اتنی کم عمر میں ہی کمانا شروع ہو گیا اور پیسے اس نے کر کے جو ہے وہ جیسے آپ نواز شریف کی دیکھیں ریالٹی کو آپ سمجھیں, دیکھیں اس کو جھٹلائے مت. نوبل میں یہ ہے, اگر میں بھی گورنمنٹ میں ہوں, اگر میرے پہ کوئی چارج لگا ہے تو میں جو ہے نوبل طریقے سے کہوں گی کہ میں پہلے تو اپنی جگہ چھوڑوں گی, سیٹ ریزائن دوں گی اور کہوں گی آپ میرا احتساب کریں. اگر مجھ پہ چارج ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, میں سزا کے لیے جو ہے اگر مجھے میں بے قصور ہوں تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, اگر نہیں تو میں واپس پہلے سے زیادہ عزت کے ساتھ اپنی سیٹ کے اوپر آ جاؤں. مس گل میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر علیم خان میڈیا پہ آ کے ڈاکومنٹس دیتا ہے اور جہانگیر ترین میڈیا پہ آ کے ڈاکومنٹ دیتا ہے کہ میری لیگل منی ٹرانسفر ہے, میری جو آف شور کمپنیز ہیں وہ لیگل ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی نو لیگ آپ کی سٹیٹمنٹس کو مان لے, تو نو لیگ بھی جسٹیفیکیشن دیں گے, آپ بھی مانیں, آپ نہیں مان رہے ہیں جسٹیفیکیشن جو دے رہی ہے وہ آپس میں مل نہیں رہی نا. اگر آپ واقعی اصل میں تجزیہ نگار ہیں, آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ ان کے ڈاکومنٹس اٹھا کے تو دیکھیں. ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ 1990s میں یہ فلیٹ کرایہ کا تھا اور 1981 میں انہوں نے خریدا ہوا, مطلب واٹ از دس. اگر آپ کو پروف دے رہے ہیں اس میں ان کا لنک ہونا چاہیے نا کہ یہ ڈاکومنٹ اس سے لنک کر رہا ہے, یہ سے لنک کر رہا ہے. وہ آپس میں لنک نہیں کرے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے ڈاکومنٹس صحیح ہیں, اور ان ڈاکومنٹس کے کی سچائی جو ہے پٹائی نے وہ ڈاکومنٹس اس کے اگینسٹ پیش بھی کیے کہ یہ تو دیکھیں یہ ڈاکومنٹس یہ ہیں. جی آپ کھل کر یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی احتساب سب کا ہونا چاہیے,
خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے, کیا اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہے, تو تعلق اس میں کریں. اب آپ اور اداروں پر آپ کو یقین کرنا چاہیے, اگر اداروں پر بد اعتمادی کریں گی تو نظام نہیں چلتا. یہ ملک میں جمہوریت ہے, اداروں پہ اعتماد کریں, ادارے چلیں. اداروں پر اعتماد ہے جو بھی ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں آپ جب گورنمنٹ میں ہوتا ہے دباؤ تو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا اداروں پر. وہ گورنمنٹ کے بغیر جب گورنمنٹ جو جس کی بھی گورنمنٹ ہے اس کے دباؤ میں ادارے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ جب آپ گورنمنٹ دباؤ میں, ادارے دباؤ میں ہیں, تو پھر آپ کی نظر کسی تیسری قوت پر ہے. آپ اس ملک میں پھر تیسری قوت لانا چاہتی ہیں, جس کا مطلب ہے آپ فوج کو لانا چاہتی ہیں. تو ایسا نہ میں آپ کو جواب دے رہی, تیسری قوت لانا چاہتے ہیں, بالکل لانا چاہتے ہیں. وہ عوام کی قوت ہے, پاکستان کے یہ عوام کی قوت تو ووٹ کے ذریعے آتی ہے میڈم, ووٹ کے ذریعے آتی ہے, انتخابات کے ذریعے. آپ ہر ضمنی الیکشن تو ہار گئے, کہاں یہ کیا عوام نے تو آپ کو رد کیا ہے وہاں پر. آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ کریں آپ. اگر آپ ضمنی الیکشن دیکھیں, یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے جس کی حکومت ہوتی ہے. ضمنی الیکشن کوئی جیتتا اس کے بعد سارے ٹولز ہوتے ہیں. خان صاحب نے بات بہت بول ہیں. اور اگر آپ بات کرتے ہیں 2013 کے الیکشن کی, صبح سے لے کے شام تک جیت کو مطلب ووٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے رات کو جیت کوئی رہا ہے اور صبح کے ٹائم جو ہے وہ جیت رول نہیں کر رہا ہے. آپ لاسٹ کمنٹس اب یہ کوئی دھرنے کے حوالے سے دیں گے کوئکلی. دیکھیں جی 2 نومبر کو اسلام آباد خواتین بڑے پرجوش طریقے سے بڑی ہیوج آپ کو نمبر نظر آئیں گے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے, اور ہم تب تک بیٹھتے رہیں گے جب تک ہمارے یہ احتجاج کریں کہ ان کا جمہوری حق ہے, لیکن وہاں پہ ہماری جو جائیدادیں ہیں, ملکیت ہیں, ان کو نقصان نہ پہنچے, عوام پریشان نہ ہو, عوام کے راستے نہ روکے جائیں, ایمبولینسز کو راستہ دیں. تو یہ احتجاج کریں گے. ناظرین پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.